बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ बीनर सलीम। मंडे है, फ्रेश शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा, अगर ये लाइन बहुत पुरानी हो गई आप लोग के लिए, उससे भी कहीं ज़्यादा रमज़ानुल मुबारक के महीने का बिल्कुल बाकायदा तौर पर आगाज़ हो गया है। और क्योंकि पहला रोज़ा संडे को था तो अनफॉर्चुनेटली मेरी आपसे उस दिन मुलाकात नहीं हो सकी, बिकॉज संडे को मेरा शो नहीं होता। आज मंडे है, तो इससे पहले कि हम गवर्नमेंट का पोस्टमार्टम करें, इससे पहले कि हम अपोजिशन का पोस्टमार्टम करें, इससे पहले कि हम JIT के ऊपर अपने तबसरे दें, आप सब लोगों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। रमज़ान करीम आप सब लोगों को, बहुत ही बाबरकत महीना है। ऑब्वियसली मैं कोई रिलीजियस शो तो करती नहीं हूँ, तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी लफ्ज़ों की तंगी ज़रूर रहेगी आप लोगों को रमज़ान विश करने में। लेकिन ये कहा जाता है, हम सब जानते हैं कि जो रमज़ान है वो सब्र का महीना है। और क्या कहने हमारी हुक्मरान के, बहुत ज़्यादा दुआएं उन हुक्मरानों के लिए रमज़ान के मुबारक महीने में कि सही सब्र का जो पैमाना है उसको ये टेस्ट कर रहे हैं। किस तरह से टेस्ट कर रहे हैं कि ये वही हुकूमत है PMLN की, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, वो इलेक्शन कैंपेन जो पिछले 4 सालों तक मैं नहीं भूल रही हूँ। एंड थैंक्स टू मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, थैंक्स टू द गवर्नमेंट इटसेल्फ, क्योंकि वो जो गाना चला करता था ना, ए वतन तेरे अंधेरे मिटाएंगे हम, वो आज भी मेरे कानों में गूंज रहा है। और उसकी रीज़न ये है कि दूसरा रोज़ा है और सहरी में और अफ्तारी में ये जो दावे करने वाली गवर्नमेंट थी कि जी हम अंधेरे मिटाएंगे मुल्क के, वो सहर और अफ्तार में रोशनी नहीं दे पा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आवाम के लिए महंगाई है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल बजट भी अभी बिल्कुल अनाउंस हुआ है, उसके ऊपर भी हम बिल्कुल आज के शो के अंदर डिस्कशन करेंगे। और एक तो आवाम महंगाई के बोझ तले दबी हुई है, दूसरा गर्मी के बोझ तले दबी हुई है, और सोने पे सुहागा ये कि लोड शेडिंग के बोझ तले दबी हुई है। जितनी गर्मी पड़ रही है दैट इज़ नेचुरल, उसको हम बिल्कुल फाइट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उसकी शिद्दत में थोड़ी कमी ज़रूर ला सकते हैं। आवाम के लिए रोज़े का महीना, आवाम के लिए रमज़ान के महीने को थोड़ा सा बेहतर करके, वो भी इस तरह से कि जो आवाम जो है वो जो मैन मेड जो चीज़ें हैं, जो मैन मेड वसाइल हैं आपके, जिसमें आपकी बिजली आती है, एटलीस्ट बिजली तो दे दें अगर और कुछ नहीं दे सकते। एटलीस्ट सहर और अफ्तार में बिजली दे दें अगर आप पूरा दिन नहीं दे सकते। लेकिन हमने देखा ओवर द वीकेंड कि जो तमाशा हुआ, जो गुस्सा लोगों ने निकाला, जो आवाम सरापा एहतजाज रही, जस्टिफाइड भी था। इसके ऊपर ही हम डिस्कशन करेंगे। शो का आगाज़ कर लेते हैं। मेरे साथ मौजूद है नजरुल्लाह मलिक साहब, न्यू टेलीविजन से वाबस्ता हैं। अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम। एंकर पर्सन है, बहुत ज़बरदस्त तर्जीह देते हैं। रमज़ान मुबारक आपको। और इसके बराबर में मेरी फेवरेट कॉम्बिनेशन ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ज़बरदस्त किस्म के एनालिस्ट हैं, पनामा एक्सपर्ट हैं, JIT एक्सपर्ट हैं, लोड शेडिंग के ऊपर भी इनसे बात करेंगे। बजट एक्सपर्ट भी होंगे, बिकॉज आई एम श्योर कि बजट भी कोई इतना अच्छा नहीं है जिसके ऊपर ये थोड़ा सा सहमति अपनी उसका इजहार करें। आपको भी खुशामदीद रमज़ान करीम। थैंक यू। सबर का पैमाना हम सब लोग का लबरेज हुआ है, लेकिन कोशिश करेंगे ज़रा सुकून में और ठंडा सा शो करें। आपसे आगाज़ कर लेती हूँ नसरुल्लाह मलिक साहब। मुल्क में जो हमने देखा एक एहतजाज की लहर है, ये किसी भी पॉलिटिकल स्टंट के लिए एहतजाज की लहर नहीं आई है, ये सिर्फ इसीलिए आई है क्योंकि आवाम को रोज़े रखने में दिक्कत हो रही है, आवाम को ये महीना गुजारने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि सहर और अफ्तार में भी बिजली नहीं है। कराची की मैं बात करूँ, अपने कराची के बहन भाइयों की, उनके तो बहुत ही बुरे हालात हैं, क्योंकि बिजली नहीं होती तो पानी बंद, टैंकर माफिया मुंह मांगी कीमत मांग रहा है, लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। रमजान का खर्चा अफोर्ड करें, किचन का खर्चा चलाएं कि टैंकर से पैसे देकर के पानी मंगवाएं। इस्लामाबाद, मैं कैपिटल सिटी की बात करूं, आई गॉट लॉट ऑफ रिलेटिव्स देयर, लॉट ऑफ फ्रेंड्स देयर, उनसे जिससे भी बात हुई है 2-2, 3-3 दिन पहले उन्होंने टैंकर्स बुक कराए क्योंकि पानी नहीं है। बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर साहब की नाक के नीचे, बिल्कुल इस कैबिनेट के नीचे, इस्लामाबाद शहर की मैं बात करूं, उनके पॉश सेक्टर्स की बात करूं, पानी नहीं है। लेकिन अगर आप प्राइम मिनिस्टर हाउस की बात करेंगे, अगर आप राइवेंट की बात करेंगे, अगर आप CM हाउस की बात करेंगे, चाहे वो कराची का हो चाहे वो लाहौर का हो, वहां पे सब कुछ ठीक है, बिजली भी आ रही है और पानी नहीं आ रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बीनश, बुनियादी बात तो ये है, किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, आपका मुल्क 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका है। एक इशाफिया का मुल्क है और एक बेचारे गरीब अवाम का मुल्क है। जो आपने बात की ना कि फलां जगह पे बिजली आ रही है या फलां जगह पे नहीं आ रही, पानी का मसला अमीर आदमी को कहीं नहीं है, हुक्मरानों को भी कहीं नहीं है, सच्ची बात है। गरीब आदमी है ना जो पानी बेचारा खरीद रहा है, जिसके लिए जो है वो कराची में धक्के खाता है, पानी मुंह धोने के लिए पानी लेता है। मैं समझता हूँ कि 70 सालों में हमें ये बात तस्लीम कर लेनी चाहिए। अगर कोई सियासतदान, अगर कोई आपका तजियाकार इस बात को नहीं मानता तो शायद वो नाइंसाफ़ी करता है कि आपकी हुकूमतों ने मुजरमाना गफलत का मुजाहरा किया है। आप डैम बड़े नहीं बना सके, उसकी वजूहात जो भी हो, उस पर लंबी बहस हो सकती है कि वजूहात क्या हैं। आप जब डैम नहीं बना सके तो आप पानी से बिजली इस मुल्क के अंदर नहीं बना सके, और आज आपको महंगी बिजली बनानी पड़ रही है। आप कंसेंसस नहीं पैदा कर सके, आपने हर चीज़ पे सियासत की।
آپ نے کالا باغ ڈیم کے اوپر سیاست کی، آپ کو یاد ہوگا، اور ہر دور میں سیاست کی، میں کسی کو بری ذمہ قرار نہیں دیتا. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب جب ایک بڑی پارٹی نہیں بنے تھے، وہ کالا باغ ڈیم کے حوالے سے کس قسم کی باتیں کیا کرتے تھے. آج کالا باغ ڈیم ان کے منہ پہ نہیں آتا، اس لیے کہ کے پی کے کی اسمبلی ان کی اپنی ہے. آج کے پی کے کی حکومت میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی شخص بھی پاکستان کے اندر، ساری سیاسی جماعتیں یقین مانے قومی ایشوز پہ اپنے ووٹ خراب نہیں کرنا چاہتی. وہ جب ووٹ نہیں خراب کرنا چاہتی تو اس کی وجہ سے قومی ایشوز پہ ہم کنسنسس نہیں کر پاتے، اور اس کی وجہ سے بالآخر آپ کو نتائج بھگتنے پڑتے ہیں. آج جو آپ نتائج بھگت رہے ہیں، بجلی آپ کے یہاں نہیں ہے، پوری بجلی آپ نہیں کر پائے. گو حکومت کے دعوے اپنی جگہ پہ موجود ہیں کہ ہم نے یہ لگا دیا ہے، بھکی چلنے والا ہے، سائی وال کول پلانٹ چل گیا، نیلم جیلم کمپلیٹ کے مراحل پہ ہے. بھائی وہ ابھی تک عوام کو اس کا فائدہ نہیں پہنچا. دیکھیں مسئلہ یہ تھا کہ جب آپ کو پتہ ہے، اور پھر دوسری بات یہ کہ آپ وسائل، آپ بار بار دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی ہم کمی پوری کر دیں گے. بھائی اپنے خزانے سے پیسے نکال کے دے دیں، آئی پی پی سے وہاں سے بجلی بنا کے دے دیں. کم از کم عوام کو یہ جو مصیبت ہے آج رمضان میں وہ بیچارے اس بری حالت کا شکار ہیں، اس سے تو بچ جائیں نا. وہی آپ سے بات کی تھی کہ جب آپ کی ترجیحات ووٹ ہوں، جب آپ ہر حال میں یہ سوچیں کہ ہمیں ووٹ چاہیے، اور ووٹ جیتنے کے لیے ہمیں جو منصوبے شروع کرنے ہیں اور جو طریقہ کار اختیار کرنے ہیں، جب آپ کی ترجیحات یہ بن جائیں گی تو پھر آپ کو غریب آدمی کا احساس نہیں رہے گا. اور غریب آدمی اس کی وجہ سے، آپ نے اپنے انٹرو میں ایک بڑی بات بنیادی کہی، مہنگائی. آپ مجھے بتائیں جو آج صورتحال ہے، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے جس میں ہم کہتے ہیں، وہ پوری دنیا میں شرمناک بات. آج میں کئی کالم پڑھ رہا تھا کہ کسی کرسچن نے پوچھا اپنی بیوی سے کہ بھائی اس نے بھائی مہنگائی کب ختم ہوگی؟ اس نے کہا کوئی بات نہیں، رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے گا تو مہنگائی ختم ہو جائے گی. یعنی آپ اندازہ کریں مسلمانوں کو اب یہ تانے ملنا شروع ہو گئے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہم کھجور مہنگی کر دیتے ہیں، ہم سیب مہنگا کر دیتے ہیں، ہم فروٹ مہنگا کر دیتے ہیں تاکہ غریب آدمی بیچارہ افطاری بھی صحیح انداز سے. اور پاکستان جیسے ملک میں سر بلیک فرائیڈے کی سیل لگ سکتی ہے لیکن رمضان بازاروں پہ سیل نہیں لگ سکتی. حکومت کا بلیک فرائیڈے کی سیل لگ سکتی ہے لیکن چیزوں کی قیمتیں جو ہے وہ کم نہیں ہو سکتی رمضان جیسے مبارک مہینے میں. آپ کی کوئی بھی صوبائی حکومت ہو، قطع نظر اس کے کس پارٹی کی ہے، قیمتوں پہ اس کا کنٹرول نہ ہونے کے برابر ہے. مرضی کی قیمتیں لوگ لیتے ہیں، اور پھر تاجر مافیا کے ایک ایسا گٹھ جوڑ ہے جو ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لیتا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں دنیا بھر میں آپ نے دیکھا ہوگا، امریکہ جیسی ریاست کے اندر ایک جو ہے فلنگ اسٹیشن پہ گیس کی قیمت کچھ اور ہوتی ہے، دوسرے پہ کم ہوتی ہے، مین ہائی وے پہ کم ہوتی ہے، شہروں کے اندر زیادہ ہوتی ہے. لوگ کمپٹیشن کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، جب مقابلہ ہوتا ہے تو قیمتیں ڈاؤن ہوتی ہیں. ہمارے ہاں دکاندار کا بھی گٹھ جوڑ ہے، وہ کہتا ہے کہ مل کے لوٹو اس غریب آدمی کو. تاجر کا گٹھ جوڑ ہے، جو درمیان میں مڈل مین ہے اس کا گٹھ جوڑ ہے تاکہ غریب آدمی تک سستی چیز نہ آ سکے. کوئی کمپٹیشن میں آنے کو تیار نہیں ہے، کوئی ایسے سٹورز بنانے کو تیار نہیں ہے کہ وہ بنائے کہ ٹھیک ہے اگر کھجور وہ اس 300 کہیں مل رہی ہے تو وہ 250 میں بیچنے کے لیے آ جائے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسا مافیاز کا ہمارے ہاں گٹھ جوڑ بن چکا ہے، کسی کو اس کا احساس نہیں ہے. سٹورز ہیں اس پہ تو سر ابل تو سامان اویلیبل نہیں ہوتا، جو کہا جاتا ہے کہ جی کمپیریٹیولی تھوڑے سے کم نرخوں پر ہے، ابل تو سامان اویلیبل نہیں ہوتا. اور اگر جو سامان ہوتا ہے اس کی کوالٹی آپ کے بتا نہیں سکتے. واپس آتی ہوں آپ کے پاس نصر اللہ ملک صاحب. بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب، پرائم منسٹر صاحب نے گٹھ جوڑ کیا پوری عوام کے لیے. اس ٹائم پر لوڈ شیڈنگ اتنا بڑا عذاب بنا ہوا ہے لیکن گورنمنٹ کے پاس اس عوام کے لیے صرف اور صرف طفل تسلیاں ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں. سمجھ سکتی ہوں بہت غلط ہو رہا ہے، گورنمنٹ کو جتنا کرٹیسائز کریں وہ بالکل کم ہے، لیکن ایسے میں جو ہم نے دیکھا کہ کے پی کے میں اور سندھ میں خاص طور پر جو دفتروں پر دھاوا بولا گیا، وابدہ کے آفیسز پر دھاوا بولا گیا، کیا یہ جسٹیفائڈ تھا؟ غصہ اپنی جگہ پر جائز ہے لیکن کیا یہ جسٹیفائڈ تھا؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے کوئکلی میں کہہ دوں کہ پچھلے 9 سال میں ہم پیپل پارٹی کے دور کو بڑا کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں کہ ورسٹ گورننس تھی وغیرہ وغیرہ، لیکن آج بھی مجھے یاد ہے 2010 یا 2011 سال تھا جب انہوں نے کہا رمضان سے پہلے کہ جی 1 منٹ بھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے 40-45 ارب روپے، مجھے آج بھی یاد ہے، انہوں نے آئی پی پیز کو دی. وہی جب نصرت ملک صاحب فرما رہے تھے آئی پی پیز کو دیے، انہوں نے کہا جی آپ ایکسٹرا اپنی جو آؤٹ پٹ ہے اس کو کیپیسٹی کو ریز کریں، جنریشن کو ریز کریں تاکہ لوگوں کو فرنس آئل ایکسٹرا دینا تھا تاکہ لوگوں کو بجلی مل سکے. اور مجھے یاد ہے وہ رمضان کا مہینہ 1 منٹ بھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی. مطلب ہے where there is a will the government can do it. ان کے پاس کوئی پیسے کی کمی نہیں ہے. مائی اونلی پوائنٹ ہے کہ یہ تھرو آؤٹ ہم لوگوں کو عوام کو مسلیڈ کرے. 6 مہینے 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال گزر گئے. یہ جب آئے تھے دے اسٹارٹڈ آف ود اے کلین سلیٹ. 480 روپے انہوں دے دی سرکولر ڈیٹ میں, اور آپ دیکھیں 4 سال میں پاور سیکٹر 400 بلین روپیز پلس ہو گیا,
اور یہ پاور سیکٹر has been so heavily mismanaged. وہ علیحدہ بات ہے کہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ 2500 میگا واٹ ہم نے پچھلے 3 سال میں جنریٹ کیا, لیکن ہمیں وہ کہیں نظر نہیں آ رہا کہ وہ 2500 میگا واٹ ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ 17,000 میگا واٹ ہم آج کل جنریٹ کر رہے ہیں, لیکن 17,000 تو پچھلے سال بھی ان دنوں جنریٹ ہوتا تھا, تو ویئر از یور ایکسٹرا 2500 میگا واٹ. ایک تو یہ, لیکن جو اب آپ نے بات کی کے پی کے میں یہ سمجھتا ہوں, میں اپنے بڑے دل سے یہ کہہ رہا ہوں, یہ کیا جسٹیفیکیشن ہے کہ لاہور میں لوڈ شیڈنگ جو ادھر بھی ہو رہی ہے لیکن 3 سے 4 گھنٹے, ڈیفنس میں ہو رہے 3 سے 4 گھنٹے روز ہوتی ہے, لیکن پشاور میں کیوں 12 سے 14 گھنٹے, کیوں کے پی کے عوام کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں دس از آل پولیٹیکل. دیکھیں وہ صوبہ جو پاکستان کا فرنٹ لائن صوبہ ہے, جنہوں نے اتنی قربانی دی, اتنی مشکل سے وہ گزرے ہیں پچھلے 15 سال سے, ان پہ تو ویسے ہمیں ایک فیڈرل جو ہے نا کور زیادہ ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کو جتنا آرام دے سکتے ہیں, ان کی ریلیف دے سکتے ہیں, ان کو دیا جائے. لیکن وہاں پہ اگر لوگ گئے ہیں, انہوں نے پاور وہ جو وپٹا کے اسٹیشن کو آفیسز کو اگر انہوں نے دھاوا بولا ہے اور وہ ٹیک اوور کیا گرڈ اسٹیشن, میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا ہوں. یہ دیکھیں نا وہ موب وائلنس ٹھیک نہیں ہے. کل کو لوگ وہاں پہ انہی اسٹیشن کو ڈر یہ تھا, انہی اسٹیشن کو اگر وہ جلا دیں, آگ لگا دیں, تو پھر وہ تو بالکل ہی زیرو. کہا یہ گیا جی وہاں اور خرچہ, جی پہلے بجلی کریں گے, خراب کر دیں گے تو اور خرچہ ہو گیا. سر وفاق کے اوپر تو ہم کہہ ہی رہے ہیں نا, وفاق کے اوپر تو ہم کرٹیسائز کر رہے ہیں, لیکن کے پی کی گورنمنٹ نے خود سے کیا کیا؟ انہوں نے تو کوئی پروجیکٹ بھی نہیں لگایا. میں عمران خان صاحب کا آج ہی انٹرویو سن رہی تھی, یہ کامران شاہد صاحب کو دے رہے تھے, ہلکا سا بس میں نے کلپ دیکھا کیونکہ اپنی شو کی تیاری میں لگی ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ جی میں نے ونڈ ملز لگا دی ہیں ہر جگہ پہ, یہ وہ. میں حیران پریشان تھی کتنا سب کچھ لگانے کے باوجود بھی اگر بجلی نہیں مل رہی ہے خیبر پختونخوا. کوئی ان سے یہ بھی پوچھ لے کہ بجٹ کتنا رکھا گیا تھا سارے پروجیکٹ. مجھے کلیریفائی کرنا, وہ عمران خان بات کر رہے ہیں ان کے 350 مائکرو ہائیڈل پروجیکٹ سے, وہ جو ریموٹ ایریاز میں جو چشمے آ رہے ہیں, پانی آ رہا ہے, اس کو نہ کرے سر 2 بلب جلانے کے لیے سر مذاق نہ کرے. نہ یہ بات غلط ہے, جو بات صحیح ہے وہ تسلیم کرنی چاہیے. 255 کے پروجیکٹ مکمل ہوئے کمیونٹیز کے لیے. اپنا ابھی 255 پروجیکٹس مکمل ہو گئے ہیں, تو اس کے بعد خیبر پختونخوا کے اندر یہ حال ہے سر. دیکھیں بھائی دے آر ان دی ریموٹ ایریا, دیر میں, کوہستان میں, چترال میں. خیبر پختونخوا نا ابھی ہم ابھی جو جھگڑا ہے وہ پشاور میں ہوا ہے. پیسکو ایک نالائق آرگنائزیشن ہے. برگیڈیئر صاحب مکس اپ کر رہے ہیں, وہ جو چشموں کے اوپر لگے چھوڑ رہے, دیکھیں نا مذاق نہ کریں. وہ کمیونٹی کے لیے ہے نا, 1 2 4 6 گھروں کے لیے. 500 فیملیز, 1000 فیملیز, وہ تو لوگ رکھیں گے. یہ بڑے منصوبے کسی صوبے کی بجلی کمی پوری کرنے کے لیے نہیں ہوتے. میں مانتا ہوں, تو وہ اوور آل صوبوں کے پاس جو اوور آل وہ تو فیڈرل ذمہ داری ہے نا, وہ تو اوور آل فیڈرل کی ذمہ داری ہے. اچھا مائی اونلی پوائنٹ از پیسکو ایک نالائق ادارہ ہے. 18ویں ترمیم کے بعد صوبے اپنے پروجیکٹس لگا سکتے ہیں, وہ لگا سکتے ہیں, لیکن پہلے بھی جب برگیڈیئر طارق سعدوی ایم ڈی تھے پیسکو, تب بھی وہاں پہ مجھے یاد ہے کے پی کے چیف منسٹر پہنچ گئے تھے پیسکو کے دفتر کے باہر, اور ایم ڈی پیسکو ٹو کم آؤٹ اینڈ سے کہ جناب یہ حالات بہت خراب تھے اس وقت بھی. تو یہ تھرو آؤٹ یہاں پہ پشاور میں یہ معاملہ چل رہا ہے. یہ ڈیلیبریٹلی پولیٹیکل ریزنز کے لیے ٹارگٹ کریں. آج کل تو زیادہ ہے کہ جو آگے ہم آج جا کے بات کریں گے, سندھ میں کراچی کے الیکٹرک جو ہے وہ فیڈرل کنٹرول میں نہیں ہے, سمجھا کریں. وہ تو اب چائنیز وہاں پہ آگئے, وہاں پہ وہ مسئلہ اور ہے, ڈائنامکس اور ہے. اور یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ یہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کا جو معاملہ چل رہا ہے عمران خان کا, یہ لوگوں کو پنش کر رہے ہیں جسٹ بیکاز وہ جو عمران خان نے ان کے ساتھ کیا ہے, یہ لوگوں کو پنشمنٹ. بھائی لوگوں عمران خان نے کیا کیا, بھائی جو عمران خان نے کر دیا پناہ, جو آگے ہم جا کے بات کریں گے, وہ سارا غصہ عوام پہ تو نہ نکالے نا. تو ایکچولی غصہ جو کے پی کے عوام پہ نکال رہے ہیں. خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے عدالت میں, وہ نہیں, وہ علیحدہ بات ہے, وہ اچھا وہ علیحدہ بات ہے, بات کریں گے نا. ابھی بات کہہ رہے ہیں کہ 10 سال سے پرانا صاحب مت مانگو. اچھا 10 سال سے پرانا. اینی ویز جی, اس کے ساتھ ذرا بجٹ کو بھی. مائی اونلی پوائنٹ از کے پی میں جو ہو رہا ہے یہ ڈیلیبریٹ ہے, کیونکہ پنجاب میں اس طرح نہیں ہو رہا. پنجاب میں اس طرح لوگ باہر نہیں نکل رہے. کے پی میں لوگ کیوں نکل رہے ہیں, ان کو ڈیلیبریٹلی پنجاب میں بھی لوڈ شیڈنگ ہے, ایسا نہیں ہے. اور میرے خیال میں ان کو صوبوں کی یا کسی علاقائی ہم جنگ نہیں بنانا چاہیے ہمیں. میں تو آپ کے پروگرام کے توسط سے سچی بات ہے, پرائم منسٹر آف پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے لیے ایئر کنڈیشن کے کمرے سے وہ باہر نکلے. وہ اپنے ان مشیروں سے جو صبح سے لے کے شام تک جنہوں نے اے سی کے باہر کبھی دھوپ کی ہوا بھی کبھی دیکھی, ان سے باہر نکل کے کسی ایسے مشیر سے پوچھیں کہ عام آدمی کا کیا حال ہے بیچارے کا, جس نے گھر میں صرف پنکھا چلانا ہے, بجلی اس کے گھر میں نہیں آ رہی.
تو میں سمجھتا ہوں جب تک حکومت کوئی ہنگامی اقدامات نہیں کرے گی، پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ میں ڈے بائی ڈے اس کو مانیٹر کروں گا، پر ان کی مانیٹرنگ وہ ان کی مانیٹرنگ پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے. میری گزارش ہے دیکھیں یہ بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بینش ہمیں اس بات کو بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ پی کے بعض علاقے ہوں، سندھ کے بعض علاقے ہوں، بلوچستان کے بعض علاقے ہوں، فاٹا کے بعض علاقے ہوں جہاں آپ بجلی کا بل نہیں دینا چاہتے. خدا کے لیے ان کے بجلی کا بل نہ دینے کی وجہ سے ہم جو لوگ بل دے رہے ہیں وہ بھی اس کے نتائج بھگت رہے ہیں. یہ بھی ہمیں پروموٹ کرنے پہلی بات بل دیے جانے چاہیے. پہلی بات پیسکو کا کام ہے کہ جہاں پہ اگر کنڈا مافیا ہے، جہاں پہ انلیگل ہے، بھائی ان کو پکڑے. نمبر ایک پکڑنے نہیں دیتے. مسئلہ کیا ہے؟ یہ آپ کو بتا نہیں رہے کہ کون کون سے آئی پی پیز بند ہیں، کون سے آئی پی پیز انڈر پروڈیوس کر رہے ہیں، اور گورنمنٹ کے جو اپنے پاور پلانٹس ہیں وہ کو پروڈیوس کر بتائیں گے تو پھر گورنمنٹ نہیں بتاتے نا. یہ تو مسئلہ سارا. اور میں بتا دوں سر حکومت ہے، کوئی نہیں بتائے گا تو کیا ایکشن نہیں لے گے قانون. دسمبر آنورڈ یاد رکھیں، دسمبر آنورڈ جب الیکشن سے 4-5 مہینے رہ جائیں گے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے آنے میں، سڈنلی دسمبر میں آپ کو پتا ہے پھر وہ واٹر شارٹ فال ہوتا ہے، پانی کم ہو جاتا ہے، پھر یہ ایک دم پیسہ نکالیں گے اور آئی پی پیز کو پیسہ دیں گے اور ایک دم وہ کہیں گے دیکھیں جی بجلی آنا شروع ہوگی. تو ایکچولی یہ سارا مینوپولیشن ہے. خیر عوام بریگیڈیئر صاحب نہ لوڈ شیڈنگ سے خوش ہے، ظاہری سی بات ہے، چیخیں نکلی ہوئی ہے، کڑاکے نکلے میں، روزوں کا لگ پتا گیا ہے، حالانکہ آج دوسرا روزہ ہے اور ابھی مطلب 27-28 روزے مزید اور آگے جانے میں ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جو بجٹ آیا ہے جس کے اندر کسی کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے، نہ نارمل امپلائیز کے لیے ریلیف ہے، نہ سرکاری سرونٹس کے لیے ریلیف ہے، نہ مل اونرز کے لیے ریلیف ہے، نہ کوئی چھوٹا کاروبار کرنے والے لوگ ہیں اس کے لیے ریلیف ہے، نہ کسی مزدور کے لیے ریلیف ہے، نہ کسی اسکول ٹیچر کے لیے ریلیف ہے. یہ بجٹ کن لوگوں کے لیے انہوں نے پریزنٹ کیا ہے؟ دیکھیں بجٹ میرے خیال میں ایک روٹین میٹر ہے جو آپ کئی سالوں سے آپ اس کو چلاتے آ رہے ہیں. اس میں کچھ اچھائیاں بھی آپ کو گورنمنٹ جو پیش کرتی ہے کہ جی ہم نے ایگریکلچر کے لیے یہ کر دیا ہے اور ہم نے یہ چیزیں ایگریکلچر سپورٹ کی ہے. لیکن دیکھیں بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ بنیادی مسئلہ آپ بجٹ کے ساتھ ساتھ میں تو اس سے اگلی بات کرتا ہوں آپ کے یہاں امپلیمنٹیشن کا ہے. آپ نے 1000 ارب سے اوپر پی ایس ٹی پی کے لیے رکھ لیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سارا ملا کے اراؤنڈ اباؤٹ 2000 ارب سے زائد جو ہے آپ ڈیولپمنٹل آپ کا بجٹ ہوگا. اب مسئلہ کیا ہے؟ ہر بندہ مانتا ہے، پرائم منسٹر صاحب خود کہہ چکے ہیں، دیکھیں نا اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ جی کرپشن کے اگر پیچھے پڑ گئے تو اسی کام میں لگے رہیں گے. ان کو بھی پتا ہے کہ آپ کے ہاں ایک سڑک بنتی ہے، ایس ٹی او صاحب اتنے پیسے لے جائیں گے، ایکسین صاحب اتنے پیسے لے جائیں گے. ایک کرپشن کا ایسا مافیا آپ کے یہاں بن چکا ہے کہ اگر آپ 2000 ارب روپے صحیح انداز سے لگ جائیں اس ملک کے اندر، آپ مجھے بتائیں اگلے چند سالوں میں آپ کا ملک کہاں پہ کھڑا ہوگا؟ پریزیڈنٹ ممنون حسین کی سر کتنی سیلری بڑھی ہے؟ میں گزارش کروں اور مزدوروں کی کتنی سیلری؟ شاید میں دیکھیں میں آپ سے مزدوروں کی سیلری چند ٹکے، سرکاری ملازمین کی سیلری چند ٹکے، ان کی پینشنز چند روپے، اور پریزیڈنٹ ممنون حسین کی سیلری لاکھوں میں بڑھ گئی. میں گزارش آپ سے کروں، میں آپ سے گزارش کروں، دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ مزدور کی تنخواہ کم بڑی ہے، زیادہ بڑھائی جا سکتی تھی، لیکن میں اس سے اگلی بات کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ مہنگائی کو کنٹرول کر لیں، اگر آپ بے روزگاری کو کنٹرول کر لیں، اگر آپ لوگوں کو بجلی دے دیں، اگر آپ لوگوں کو انڈسٹری چل پڑے تو آپ کی یہ جو انکریمنٹس آپ دے رہے ہیں سیلری کی تو یہ لوگ برداشت کر جائیں گے. لوگوں کو پتا ہوگا کہ میرا علاج ہوگا، میرا بچہ تعلیم حاصل کر لے گا، تو شاید اس کے لیے آپ ہم میچ کرتے ہیں دنیا بھر میں. سر 15,000 منیمم سیلری کر دی مزدور کی، لیکن جو مہنگائی ہے وہ اور بڑھ گئی ہے. نہ پہلے 9,000 مل رہے تھے مزدور کو، نہ مجھے تو نہیں لگتا کہ 15,000 بھی مزدور کو ملیں گے. اس بیچارے کے لیے اس لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ مہنگائی اتنی ہے اور اس کو علاج میسر نہیں ہے اس انداز سے، اس کے لیے بچوں کو اسکول میسر نہیں ہے، تو اس کے لیے اس 15,000 کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو ان تمام سیگمنٹس کے اوپر، تمام شعبوں کے اندر جب تک حکومت فوکسڈ ہو کے کام نہیں کرے گی، 15 سے 18 بھی کر لیں گے شاید اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. حکومت کو ویلفیئر کے کاموں کے لیے اپنے آپ کو اسٹرکٹ ایکشن لینے پڑیں گے. آپ کے ہاسپٹلز آپ کو لیں گے سر، کب لیں گے؟ اب تو انتخابی مہم کے بس روزوں کا ہے، عید آ جائے گی، اس کے بعد انتخابی مہم کا مزید زور و شور سے آغاز ہو جائے گا، تو کب فوکس کرے گی؟ اس میں پھر نئے نعرے آ جائیں گے نا جی ہم آپ کے لیے 5 سال میں کر کے دکھائیں گے، تو لوگ پھر اس کے لیے ووٹ کر دیں گے کہ ٹھیک ہے بھائی کسی نہ کسی پارٹی کو. لیکن یہ پروسیس چلتا رہے گا. ہمارا کام ہے، آپ کا کام ہے، تمام سیاستدانوں کا کام ہے، اپوزیشن کا کام ہے حکومت کے اوپر یہ دباؤ بڑھا کے رکھیں تاکہ حکومت اپنے آپ کو ٹریک پہ اچھا رکھے. بدقسمتی سے ہوا یہ ہے، بدقسمتی سے ہوا یہ ہے کہ گورنمنٹ پھنسی ہے پاناما کیس میں اور جے آئی ٹی میں، اور اپوزیشن پھنسی ہوئی ہے پاناما کیس میں اور جے آئی ٹی میں اور اپنے کیس میں. اصل میں پرابلم یہ ہے آپ کی حکومت اور آپ کی اور مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ پرائم منسٹر نواز شریف کی نااہلی کا معاملہ ہے اور تو اپوزیشن عمران خان صاحب کی جو ہے وہ نااہلی کا معاملہ ہے، تو اس لیے پورا میڈیا بھی اسی کیس میں پچھلے 4 سال سے عام عوام تو تڑپ رہی ہے. پچھلے 4 سال سے آپ نے پاناما پہ شوز کیے ہیں، آپ نے سیاست شو کی ہے.
کسی نے مجھے ایک بات بتائیے، ہم الیکشن ریفارمز کی بات کرتے ہیں، ہم ان پاور پروجیکٹس کی بات کر رہے ہیں، یہ کسی نے اس پہ فوکس الیکشن ریفارمز نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے نا، صرف اور صرف یہ ہے کہ کسی طریقے سے نواز شریف صاحب نائل ہو جائیں، عمران خان صاحب نائل ہو جائیں، یا کوئی ایسی شارٹ یہ بڑی سب کو پتا ہوگا. ان شارٹ بتا دیں مجھے بریک. آف دا رچ فار دا رچ بائی دا رچ، نمبر 1. نمبر 2، آپ کو مبارک، پوری قوم کو مبارک کہ جناب انہوں نے ایڈمٹ کر لیا کہ اگلے سال خود کہہ رہے ہیں ہم 800 ارب پلس روپے جو ہے وہ فورن لونز اور لیں گے، یعنی کہ $8 بلین. ابھی 3 ہفتے پہلے میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا $79 بلین تو آفیشلی IMF نے کہہ دیا، موڈی والوں نے انٹرنیشنل کہ ہمارا قرضہ ہے اگلے سال جون تک یہ جناب ہو جائے گا. بائی دا ٹائم دے گو یا نیکسٹ الیکشن تقریباً $90 بلین. اس میں وہ چائنیز لونز جو ہیں جو انہوں نے لینے شروع کر دیے، کمرشل لون، وہ اس میں شامل نہیں ہے. تو ایک تو آپ کو یہ بڑی مبارکباد ہو کہ جو ڈیٹ ٹریپ میں انہوں نے آپ کو ڈالنا تو اس کی اسحاق ڈار صاحب بات نہیں کرتے ہیں. He doesn't even talk about it. انمپلائمنٹ کی بات ہوتی ہے ڈاج کر جاتے ہیں، پاورٹی لیول کی بات ہوتی ہے ڈاج کر جاتے ہیں، بس یہی جگلی اور فگر. اور اسحاق ڈار صاحب کی میں یہ بتا دوں دیر از اے بیسک کریڈیبلٹی ایشو فرام دا ویری فرسٹ ڈے، فگرز کی فجنگ وغیرہ. اور وہی آپ کی والی بات کہ دوسری امپورٹنٹ چیز جن کو فائدہ ہے، 1000 ارب روپیہ انہوں نے رکھا ہے 40% انکریز پبلک ڈیولپمنٹ فنڈز کے لیے. اب 1000 ارب روپے کا مطلب یہ ہے یہ میں ابھی پروونشل اس کے علاوہ پروونشل ڈیولپمنٹ علیحدہ ہوگا، یہ سارا وہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ 40% میری آپ کی جیب میں جائے گا. I have to go for a hard break. اور جاتے جاتے بریگیڈیئر صاحب نے بہت سی مبارکبادیں دی ہیں، تو ایک مبارکباد میں بھی گورنمنٹ کو دے دیتی ہوں جس کے اوپر گورنمنٹ بہت خوش ہے. عوام جتنا چاہے مرضی روئے، بجٹ کے چکر میں آپ عوام کی ایسی تیسی پھیر دیں، بجلی نہ دینے کے چکر میں آپ عوام کی ایسی تیسی پھیر دیں، لیکن گورنمنٹ خوش ہے کیونکہ جی ہم نے اپنا 5واں بجٹ پریزنٹ کر دیا ہے. پیپلز پارٹی نے بھی 5واں پریزنٹ کیا تھا لیکن وزیر اعظم چینج تھے. بگ اچیومنٹ میاں محمد نواز شریف صاحب، آپ نے اپنا 5واں بجٹ پیش کر دیا، لیکن کچھ عوام کا خیال کرے. خواہشیں تو ایسی ہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ویل ٹاک اباؤٹ دیٹ جو ریٹنگ مٹیریل ہے. ویل ٹاک اباؤٹ دیٹ جس کے اوپر تمام ٹی وی چینلز، تمام اینکرز بات کرنا چاہتے ہیں. ہم GIT کی بات کریں گے، حسین نواز صاحب پریزنٹ ہوئے ہیں GIT کے سامنے، اس بارے میں بات کریں گے. اینڈ آف کورس عمران خان صاحب کا جو نااہلی کیس ہے اس پر بھی بات کریں گے. ویل بی بیک شارٹلی. بریک کے بعد جائے گا پھر سے آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویری مچ ان کانورسیشن ود نصر اللہ ملک صاحب اینڈ بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب. آپ دونوں کو ایک بار پھر سے بہت بہت شکریہ اینڈ خوش آمدید دوبارہ سے شو میں. اینی ویز جی، اب بات ہم کر لیتے ہیں مین ایشو کی جو کہ نیشنل ایشو ہے، کیونکہ جو ہم نے بنایا ہے، جو ہم نے بنا دیا ہے سر، بنایا ہے یا بنایا آیا ہے یا جو بھی ہے، لیکن یہ نیشنل ایشو ہے کیونکہ ہر کوئی اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے اور ہر ایک کی نظریں اس بات کے اوپر ہیں کہ نواز شریف کا جو نااہلی کیس ہے، کیونکہ وہ پیناما میں پہلے اپنے شو میں آفیشلی اناؤنس کر چکی ہوں، کیونکہ پیناما کا کیس ہو اور عمران خان صاحب کی جو نااہلی کے کیس ہوں وہ دونوں سیم ہیں. تو میں آفیشلی ایک ہفتہ پہلے یہ اناؤنس کر چکی تھی کہ میں دونوں کیسز کے نام بھی سیم رکھ رہی ہوں، یہ جسارت کرتے ہوئے. تو ایک کیس ہے پرائم منسٹر صاحب کی نااہلی کا، یعنی نواز شریف صاحب کی نااہلی کا، اور ایک کیس ہے عمران خان صاحب کی نااہلی کا. تو وہ جو نواز شریف صاحب کی نااہلی والا کیس ہے جس کے لیے GIT بنی تھی، اس کے اندر ایک میجر بریک تھرو آیا ہے. میجر بریک تھرو کیا ہے؟ اچھی خبر نہیں ہے PMLN کے لیے. وہ یہ کہ حسین نواز صاحب کے جو الزامات لگائے گئے تھے GIT کے اوپر وہ مسترد ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ لائنر آفیشلی ہمیں نہیں دیا گیا کہ جو مسترد ہو گئے، وہ اس طرح سے مسترد ہوئے بیکاز دا GIT ریمینز انچینجڈ. بٹ یس، دا گڈ نیوز فار PMLN اپیرنٹلی، جو خود ساختہ گڈ نیوز ہے جس کے اوپر PMLN بڑی خوش ہو رہی ہے، وہ یہ ہو رہی ہے کہ آج عدالت نے کہا ہے کہ GIT پیش ہونے والے افراد کی عزت نفس کا خیال رکھے. اور اس ایک جملے کو لے کر کے جو باقی ساری آبزرویشنز اور پروسیڈنگز ہیں وہ ذرا تھوڑی بیک فٹ پہ چلی گئی، اور اس جملے کے اوپر کہ جی GIT کو ذرا خیال رکھنا چاہیے کہ کون سے لوگ آ رہے ہیں سامنے، ان سے کیسے کوسچن کرنا ہے، وٹ ایور ہاؤ جسٹ ٹیک اٹ دا وے یو وانٹڈ کہ اس کو کیسے آپ نے الیبوریٹ کرنا ہے. تو امپورٹنٹ چیزیں، ایک قطری خط کو لے کر کے، اگر قطری خط ختم ہو جاتا ہے GIT میں بھی، اس کو اڑا دیا جاتا ہے، تب کیس کی کیا سٹینڈنگ ہوگی. اور دوسری بات یہ جو ہم نے یہ دیکھا کہ GIT جس طرح سے ان چینجڈ ریمین کر رہی ہے، کہیں نہ کہیں گورنمنٹ یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ چینج کی جائے گی کہ ان چینجڈ ہی رہے گی. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں شاید ایک پریشر ٹیکٹس تھا شاید گورنمنٹ کی طرف سے اچھا، کہ GIT کے ممبران کے اوپر جب اعتراضات انہوں نے اٹھا دیے، گو ان کو بے شک جائز اعتراضات بھی ہوں، لیکن انہوں نے جس طریقے سے اٹھائے ایک پریشر ٹیکٹس کریٹ کیا گیا کہ شاید GIT تھوڑا سا دباؤ میں آ سکتی ہے، اور کوئی بھی میرے خیال میں ہوتا تو وہ شاید اس ٹیکٹس کو استعمال کرتا. اعتزاز احسن صاحب کا بھی ویسے یہی خیال ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا یہی موقف ہے کہ دس واز ڈیلیبریٹلی ڈن. میں سمجھتا ہوں. دیکھیں، دوسری گزارش یہ ہے کہ دیکھیں جو GIT سوالات پوچھ رہی ہے، بنیادی سوالات بڑے کلیئر تھے جو پہلے سے آپ
13 سوالات سامنے آ چکے تھے. اب اس میں مسئلہ کیا ہے؟ جو ایک انٹرپریٹیشن کی گئی خاص طور پہ اپوزیشن کی طرف سے کہ شاید قطری خط مسترد ہو گیا ہے، تو وہ میرے خیال میں وہ چیز درست نہیں ہے. قطری خط کی ویریفیکیشن یا ان کی اویلیبلٹی، ان کا پیش ہونا، یہ تاحال ابھی اس میں پیش رفت ہونا باقی ہے. اب قطری خط اگر ویلڈ قرار پاتا ہے تو یقینی بات ہے کچھ نتائج جی آئی ٹی کے حوالے سے مختلف ہو جائیں گے. اگر وہ ویلڈ نہیں رہتا اور وہ اس کو بطور ثبوت نہیں مانا جاتا تو کچھ اور نتائج سامنے آ سکتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سمجھنا کہ کچھ اور نتائج میں کیا مطلب آپشنز، دیکھیں اگر فرض کریں جے آئی ٹی جو ہے وہ مسترد کر دیتی ہے کہ کوئی قطری خط نہیں ہے، اور کوئی پیسے قطر کے شہزادے کے ساتھ کسی انڈرسٹینڈنگ میں انہوں نے وہ فلیٹس نہیں لیے، تو دن آپ کے پاس اس کے علاوہ پی ایم ایل این کے پلے ہے کیا؟ دن آپ کے پاس منی ٹریل نہیں رہے گا. جب منی ٹریل نہیں رہے گا تو پھر آپ اس میں گلٹی قرار پائیں گے کہ آپ کے پاس اس کے ثبوت نہیں آپ دے سکے کہ جو چیزیں آپ نے خریدی. اور میں آپ سے ایک عرض کروں اس سے بڑھ کے ذرا پاکستان میں ابھی دیکھیں خان صاحب کا کیس آیا، ذرا اس کو دونوں کو ملا کے ذرا دیکھیے گا، پھر آپ کو پکچر نظر آئے گی. خان صاحب نے بھی کہا کہ لندن کے فلیٹ بکنے سے پہلے کے جو میری ہیں ریٹرنز وہ اس کا ریکارڈ میرے پاس نہیں ہے، اور 10 سال پرانا اگر ریکارڈ میرے پاس نہیں ہے تو مجھے اس سے مستثنا قرار دے دیا جائے. دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ یہ جتنی چیزیں میں نے ہمیشہ آپ کے پروگرام میں آ کے کہا کہ پاکستان کے ہر امیر آدمی کی بار پراپرٹی جائیداد موجود ہے، اور کسی ایک کو پکڑ کے میری سنگل جی آئی ٹی میں بریگیڈیئر صاحب کی جی آئی ٹی میں کھڑا کر دیا جائے، اسے کہا جائے 40 سال 45 سال پہلے آپ ریکارڈ لے کے آؤ کس بینک سے کس دن کو ٹرانسفر کر کے کس دن پیمنٹ سے خریدا تھا، تو شاید کسی کے پاس ایسا ریکارڈ نہیں ہوگا. یہ بات میری اور آپ کی نہیں ہوگی، پارشلی ایگری، لیکن سر بات میری اور آپ کی نہیں ہوگی. نصر اللہ ملک بریگیڈیئر فاروق کی بات ہو رہی ہے، پرائم منسٹر صاحب کی بات ہو رہی ہے، عمران خان صاحب کی. گزارش یہ ہے دونوں کے پاس منی ٹریل ہے نہیں. میں جملہ بڑا اہم کہنے لگا آپ سے، دونوں کے پاس منی ٹریل ہے نہیں، منی ٹریل بنانی ہے. اب بنانے میں کتنے کامیاب ہوتے ہیں یہ وقت فیصلہ کرے گا. بریگیڈیئر صاحب ایک چیز نہیں، ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں ان سے ایک قدم آگے سے، کہ بیسیکلی حسین نواز صاحب کو ایک نوٹس بھیجا گیا which was apparently on the 25th of May, but he didn't present himself in front of 19th of May. Yes, first 19th of May and then the second one said was on the 25th of May. پہلے نوٹس کے اوپر نہیں گئے، دوسرے پہ گئے، لیکن کسی سوال کا کوئی جواب نہیں دیا. یہ کہتے ہوئے ان کا یہ موقف رہا ہے کیونکہ the matter is sub judice. کیوں sub judice ہے؟ بیکاز ابھی جو اعتراضات والے معاملے تھے تو جے آئی ٹی کے اوپر، لہٰذا اب وہ چیز تو کلیئر ہو گئی نا. Now he has to go with all the documents, everything، جو کہ ان کو کل صبح بلایا گیا ہے، تو اب ان کو سارے اپنے ڈاکیومنٹس مٹیریل ساتھ لے کر جانے ہوں گے. Tomorrow is a make or break for Hussain Nawaz. پہلی بات تو یہ آپ پناما کی بھی ہر ہیئرنگ پہ یہی کہتے ہیں. نہیں، کل تو دیکھیں نا، اگر کل ان کی جو اپیرنس ہے، یہ بریگیڈیئر صاحب کی ویسی خواہشیں جیسے ایک اینکر نے کہا کہ حسین نواز پیش ہی نہیں ہوں گے. نہیں، اب دیکھیں آپ کے اور اب جیسے کہ یہ ایک تاثر یہ بھی جا رہا ہے، سوری ایڈ آن کر لیں، ایک تاثر یہ بھی جا رہا ہے، ایک اسکول آف تھاٹ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ اس لیے پیش ہوئے ہیں کیونکہ وہ پیش ہونا نہیں چاہتے تھے، لیکن کیونکہ ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا تو اس لیے وہ پیش ہوئے ہیں. تو یہ بھی اسکول آف تھاٹ ہے. جی کنٹینیو کریں. آپ کے سامنے وہ میں دیکھ رہا ہوں لیٹر کی کاپی پڑھی ہے جو آج جی آئی ٹی نے ان کو دیا ہے نوٹس کل کے لیے، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ 19 مئی کو ہم نے آپ کو کہا تھا کہ یہ ڈاکومنٹس آپ لے کے آئیں. ڈاکومنٹ اسپیسیفائی کیے گئے تھے اکارڈنگ ٹو دی جو ان کا مینڈیٹ ہے، اور وہ ابھی تک ڈاکومنٹس جو ہیں آج تک تو وہ پیش نہیں ہوئے. بیچ میں دیکھیں یہ ان کی کوشش تھی، ایک چال تھی کہ دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کیسے ریئیکٹ کرتی ہے، جی آئی ٹی کیسے ریئیکٹ کرتی ہے، ان پہ پریشر ڈالو، ان کو جی آئی ٹی کو کنٹروورشل بناؤ، اور کسی طرح ایسے معاملہ کو حالات پیدا کرو کہ جی آئی ٹی کنٹروورشل ہو جائے، 2 ممبر نئے آ جائیں، ٹھیک ہے نا جی، تو یہ معاملہ جو ہے 1-1.5 مہینہ اور لٹک جائے. تو یہ تو اس میں تو وہ ناکام ہو گئے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تھوڑی ٹپکل آف دا شریف فیملی انہوں نے کی ہے، اپنا مس لیڈ کیا ہے اور لوگوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ غلط بیانی کی. کیا کہ جی مجھے تو 24 گھنٹے کا نوٹس ملا تھا تو میں تو کاغذات بھی نہیں لے کے آیا، کوئی ڈاکومنٹ بھی نہیں. حالانکہ وہی بات ہے کہ 19 مئی کو ان کو یہ بتایا گیا تھا جو انہوں نے بات جو ہے چھپائی ہے. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے، میں نیب کے آج ٹاپ ایکسپرٹ سے بات کرتا اور میری نظر میں اس جی آئی ٹی نے بے شک اپنا امیج تھوڑا عوام کی نظر میں تھوڑا امپروو کیا ہے، کہ جو میرا جس طرح میں آپ کے پروگرام میں کہتا رہا تھا کہ مجھے جی آئی ٹی سے زیادہ امید نہیں ہے، لیکن یہ جو پہلے 20 دن کا پرفارمنس ہے مجھے تھوڑی سی امید لگتی ہے. میں ابھی زیادہ نہیں ان کو کریڈٹ دیتا ہوں. اب تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا حالات ہوتے ہیں. کہ بالکل جی آئی ٹی نے آج ایس او پی کو وائلیٹ کیا ہے،
کرمنل انویسٹیگیشن میں لائر از ناٹ سپوز ٹو کم ود دا ملزم. یہ کیسے ان کا لائر جو ہے وہ بیٹھ گیا؟ اور کل تو ان کو چاہیے کہ لائر کو اندر دروازے میں داخل بھی دینا چاہیے, اندر آنے دینا چاہیے. یہ بات سپریم کورٹ کو بھی پتا ہوگی. سپریم کورٹ نہیں سخت قسم کی بھی آبزرویشن, اتنی دلچسپ قسم کی بھی آبزرویشن عدالت کی طرف سے آئی, لیکن اس بارے میں یہ ضرور کہا گیا کہ دونوں طرف سے کسی کو فرعون بننے نہیں دیں گے. حسین نواز صاحب کو عدالت کی طرف سے کہا گیا کہ بھائی آپ یہ کوپریٹ کریں, جے آئی ٹی کو اپنا کام مکمل کرنے دیں, آپ کو جو جواب دینا ہے وہ جے آئی ٹی کے سامنے. میرے لیے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر حسین نواز نے 3 یہ قسم کی ہیئرنگ ہوئی اور معاملے کو اس نے اسٹال کرنے کی کوشش کی انہوں نے, تو مجھے یہ بتائیں یہ تو جی آئی ٹی کے لیے بہت بڑی کامیابی ہوگی. اور ہم دیکھ رہے ہیں, پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ کیا جی آئی ٹی کامیاب ہو جائے گی. محترم نواز شریف صاحب جو پرائم اکیوزڈ ہیں وہ دا پرائم منسٹر کہ ان کو لے کے آئے اپنے سامنے ایز اے ملزم اور پھر ان سے بات چیت کریں. نمبر 1 جس طرح پاناما کی ہیئرنگ میں کہتے تھے کہ سپریم کورٹ کیوں نہیں بلا رہا پرائم منسٹر کو, بھائی اس ٹائم پر بھی میں آپ کو کہتی تھی کہ سپریم کورٹ کو لگے گا تو پرائم منسٹر کو بلا لیں گے, اگر جی آئی ٹی کو لگے گا کہ جی نواز شریف صاحب کو آنا چاہیے تو بلا لیں گے نا. ابھی تو یہ حسین نواز والا کٹا کھلا ہوا ہے نا, نواز شریف صاحب کو نہ بلایا, اگر انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کو نہ بلایا, اگر انہوں نے مریم نواز صاحبہ جو بھی لنڈن میں نہ بلایا, تو لوگ کہیں گے ضرورت محسوس کریں گے تو بلا لیں گے. بات سنیں, ضرورت نہیں, ہیرے ہیں جی آئی ٹی میں, اب وقت ہے. 6 different people in the GIT. I know, but now the time is for بالکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی. اب یہ نہیں جی آئی ٹی کے بعد ایک اور سب جی آئی ٹی بنے گی پھر وہ دیکھے گی اور لوگوں کو بلانا ہے, یہ نہیں. یہ وقت آ گیا ہے فیصلے کا, اور پاکستان کی عوام نظریں پوری جی آئی ٹی میں. سپریم کورٹ نے اپنا آج مائنڈ بتا دیا ہے, دے مین بزنس. دا جی آئی ٹی نے بھی چلے انیشلی انہوں نے امپریشن دے دیا کہ دے مین بزنس, اور وہ کسی قسم کا ڈسپلن یا ٹھیک ہے وہ فرعونی والی بات صحیح ہے کہ دے ہیو ٹو فالو دا لا, اور both sides, جی both sides, the members of the GIT also and اب سن لے, اگر حسین نواز and the prime minister and the entire family ملک صاحب نے کہا اگر وہ قطری والا معاملہ جو ہے, دیکھیں نا قطری پرنس اگر نہیں آتا ہے اور وہ انہوں نے کہا جی قطری والا لیٹر پر آپ ردی میں پھینک دیں, اس کا مطلب the game is over. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ایک امپورٹنٹ چیز. آپ امپورٹنٹ چیز یہ میں یہ سمجھتا ہوں, اگر میں جی آئی ٹی میں ہوتا تو دیکھیں اسحاق ڈار صاحب کو بلانا ضروری ہے, سعید احمد خان صاحب کو انہوں نے کہا, سعید صاحب کو جو پریزیڈنٹ نیشنل بینک ہے کہ وہ کل حاضر ہوں, نہیں تو انہوں نے دیکھا سپریم کورٹ اپنا مائنڈ دے دیا بیلیبل وارنٹس, اگر نہیں تو نان بیلیبل وارنٹس کرو. سر سپریم کورٹ نے صرف ایک مائنڈ دیا ہے جو میں سمجھ سکی ہوں, اور وہ مائنڈ یہ ہے کہ جے آئی ٹی کو اپنا کام پورا کرنے دیں. جب تک جے آئی ٹی اپنا کام پورا نہیں کرے گی تب تک کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا. جی اور میں لاسٹ اس پوائنٹ میں بتا دوں, رحمان ملک صاحب کی رپورٹ, میری خبر یہ ہے کہ جی آئی ٹی کی لسٹ میں غالباً رحمان ملک صاحب کا بھی ہے, ان کو بھی بلایا جائے گا. وہ جو رحمان ملک صاحب کی رپورٹ ہے ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئی اے, اٹ از ٹو بی ریڈ ان کنجنکشن ود دی ایفیڈیوٹ آف اسحاق ڈار صاحب. اور حسین نواز صاحب نے یہ کہا کہ سبجیکٹ سے ریلیٹڈ کیا کوسچنز بھی ان لوگوں کی مرضی سے پوچھے جائیں گے. ہمارے بھائی, لیکن ان کی خواہش یہ ہے کہ اس وقت شریف فیملی ساری پکڑ کے, میں گزارش میں نے پروسیس دیکھا وہاں پہ, آپ نیب میں رہے ہیں برگیڈیئر صاحب, میری گزارش سن لیں برگیڈیئر صاحب, آپ نیب میں دیکھا ہوا ہے, آپ نیب میں ہوتے ہیں, اس طرح سے ہائی پروفائل ملزم نہیں ہوتے سر. نہیں سر, نہیں, میں آپ سے کیا مطلب ہائی پروفائل, گزارش سن لیں. جس پروٹوکول سے حسین نواز صاحب آئے ہیں یہ تو بڑا غلط برگیڈیئر صاحب, جس رائل ملزم ایسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے, بھائی آپ ان کو بٹھائیں جس طرح ایک ملزم کو بٹھایا جاتا ہے. سر یہ آپ بتائیں گے سپریم کورٹ کو, آپ بتائیں گے جی آئی ٹی کا کام ہے, جی آئی ٹی میں سب گریڈ 2021 کے آفیسرز ہیں. سپریم کورٹ مانیٹر کر رہی ہے نا, بات پھر وہی آ گئی. سر ہر چیز آپ کی خواہشات پر نہیں, سر آپ کی خواہش ہی لگ رہی ہے کہ ان کو ملزموں کی طرح بٹھائیں, ان سے اس طرح سے تفتیش کریں. سر جو ان کو ٹھیک لگ رہا ہے وہ کر رہے ہیں. ابھی آپ نے اپنے تجزیے کے آغاز میں کہا کہ جی آپ پہلے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ جی آئی ٹی کوئی کام کرے گی, پھر آپ نے کہا کہ ہاں نہیں جی آئی ٹی بہت اچھا کام کر رہی ہے, پھر آپ بیچ میں ڈنڈی مار کے دیکھنا ہے. ابھی تو صرف 20 دن ہوئے بھائی, ابھی یہی تو میں کہہ رہی ہوں, سر دے مسٹ بی فالوئنگ دی لا, دے آر فالوئنگ دی لا. اگر نہیں کریں گے تو آج کی عدالت کی آبزرویشن میں ہمیں بتایا جاتا ہے. جی ملک صاحب, ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ آپ کا انٹلیکچوئل جو ہے وہ خواہشات پہ مبنی خبریں بناتا ہے, آپ کا تجزیہ کار اپنی خواہشات پہ چلا گیا ہے. گزارش یہ کہ بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نیب میں رہا ہوں. جناب آپ نیب میں تھے, آپ نیب میں تھے جب میاں محمد نواز شریف کو آپ نے جلا وطن کیا ہوا تھا, ٹھیک ہے, اور آپ تب نیب میں تھے جب آپ سارے ان کے کھنگالتے پھرتے تھے کہ ان کے خلاف مقدمات قائم کیے جائیں. 9 سال آپ ان کے خلاف مقدمات بنا کے فیصلہ نہیں کر سکے.
آج آپ کہتے ہیں جی کہ ہم پرانے مقدمات کھولیں گے. گزارش سنیے گا ذرا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں ریحمان ملک صاحب کی رپورٹ آ جائے گی. ریحمان ملک صاحب کی رپورٹ ہو یا سیف الرحمان صاحب کی رپورٹ, اس میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون بار بار کہہ چکی ہیں کہ یہ پولیٹیکل مقدمات تھے. اس کا مطلب یہ کہ اگر ریحمان ملک صاحب کو آپ دوبارہ بلاتے ہیں تو فیور دیں گے جے اے ٹی کے اندر میاں نواز شریف کو. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اس کو پھر پولیٹیسائز آپ کر لیں گے. مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات کے مطابق عدالت کو بھی اور جے آئی ٹی کا کام دیکھنا چاہتے ہیں. میں آج خان صاحب کا بیان آپ کو سنا دیتا ہوں, عمران خان صاحب کا, اس پہ بھی آپ کو تبصرہ آ جائے. وہ کہتے ہیں کہ اکاؤنٹنٹ مخصوص عرصے کے بعد ریکارڈ محفوظ نہیں رکھتا, اور 10 سالہ پرانا ریکارڈ کہاں سے لے کر آئیں. گزارش یہ ہے کہ آپ میاں نواز شریف سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ یہی پوچھ رہے ہیں نا, ریکارڈ ہی پوچھ رہے ہیں, اور تو آپ کچھ نہیں پوچھ رہے نا. آپ باقی آپ نے ان کے خلاف کوئی, دیکھیں یہ سیاسی تقریریں ہو سکتی ہیں, موٹر وے سے کمیشن لیا, یہ تقاریر ہو سکتی ہیں کہ فلاں روڈ سے کمیشن لیا, لیکن نہ آپ نے موٹر وے کے کمیشن کا کوئی ایسا مقدمہ نواز شریف کے خلاف موجود ہے, نہ آپ نے مقدمہ کبھی بنایا. نیب آپ کے پاس تھی جب بلا شکایت غیر حکمران تھے. لیکن گزارش سنیے, ایک لمحہ سن لیجیے گا. اور جس طریقے سے جس طریقے سے جوتے مار کے آپ حسین نواز کو بٹھانا چاہتے ہیں, کاش آپ کے منہ سے یہ بھی لفظ نکلتا کہ جب پرویز مشرف صاحب مقدمہ بھگتنے جا رہے تھے عدالتوں کے اندر, تب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں. خدا کے لیے آپ ایک جملہ اس وقت بھی آپ نے جو جملے کہے ہوتے ہیں تو ہمیں آج خوشی ہوتی ہے. مجھے موقع سر گزارش سن لیں. پہلی بات یہ ہے, آج میں آپ کے اس لائیو پروگرام میں اوپنلی بتا رہا ہوں, میں نے ایز ڈائریکٹر انویسٹیگیشن 1 جو مجھے 8 مہینے کے لیے ایک علیحدہ پورٹفولیو دیا گیا تھا پنجاب میں, میں نے نواز شریف صاحب کے بفور مائی جاب کمپلیٹڈ میں نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیسز کیا تھے, کیونکہ سب پینڈنگ میں رکھے تھے, ڈورمنٹ کیسز تھے, کیونکہ یہ پاکستان سے باہر تھے, لہذا ان کے تمام کیسز کو ہولڈ پر ڈال دیا گیا تھا. اور جب جنرل مشرف کا دور ختم ہوا اور پھر یہ لوگ 2007-8 میں واپس آئے, اس کے بعد پیپلز پارٹی کا ٹائم شروع ہو گیا تھا. ایکس پارٹی فیصلہ کر سکتے تھے نہیں, ایکس پارٹی کیوں فیصلہ نہیں کر سکتے تھے؟ پورے پاکستان میں ایکس پارٹی فیصلے ہوتے ہیں. اس لیے وہ قانون امینڈمنٹ ہے, اس لیے پیپلز پارٹی کا کنٹرول ہو گیا تھا نیب پہ, تو ان کا مکمکہ شروع ہو گیا. ایک بات پہلی یہ. دوسرا ثبوت ہے سر کہ مکمکہ شروع ہو گیا تھا. نہیں تو ظاہری بات ہے نا, آپ کا تجزیہ ہے, مجھے بتا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے دور میں انہوں نے اپنے جتنے پرانے کیسز تھے سارے ختم کروائے. ٹھیک ہے نا جی, ان کے کیسز جو ہیں ان پہ وہ معاملہ سلو چلتا گیا, ادھر ادھر یہ کر کے لٹکاتے رہے. حدیبیہ والا ویسے اس طرح معاملہ ختم ہو گیا. تو یہ ایک, اور اب نواز شریف صاحب کے دور میں پیپلز پارٹی کے جتنے کیسز ہیں جو پچھلے 5 سال سے میگا کرپشن اسکیم میں اکاؤنٹیبلٹی عدالتوں میں ان کی پروگرس دیکھیں, دیر از نو پروگرس. ایسی کس کے تحت جا رہا ہے؟ عدالت کس کے تحت ہے؟ نہیں, عدالت صاحب عدالت کس کے تحت ہے؟ وہ ہائی کورٹس کے اندر ہے, وہ ہائی کورٹس کے اندر ہے. لیکن اسی سپریم کورٹ کے اندر ہے جس سے آپ جے آئی ٹی کے بڑے اچھے فیصلے کروا رہے ہیں. لیکن ان عدالتوں میں پروسیکیوٹرز کون جاتے ہیں؟ وہ نیب کے ہیں. کون سے نیب؟ جو کہ بالکل چیئرمین نیب اور جناب نواز شریف صاحب اور پی ایم ایل پیپل پارٹی گٹھ جوڑا ہے, وہ ان کے اوپر کوئی پروگرس نہیں. کتنے ایسے کیسز ہیں جو نیب نے پرسو کیے اور عدالتوں نے نہیں مانے؟ ایک کیس مجھے بتا دیں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں جو پیپل پارٹی کا بھی 5 سال میں فیصلہ ہوا, کوئی فیصلہ نہیں ہوا, سب لٹکے ہوئے اس انتظار میں کہ اگر کل پیپل پارٹی پاور میں آ گئی تو وہ پھر تمام کیسز اپنے ختم کرا دیں گے. لیکن میں اگلے پوائنٹ پہ, قاضی فیملی لنڈن میں بیٹھی ہے, وہ ان کو جے ٹی نے کہا جی آپ آئیں, وہ کہتے ہیں یہ سیکورٹی ریزن ہے. بھائی اگر وہ سیکورٹی ریزن ہیں, وہ قاضی فیملی کیونکہ ان کے منی لانڈرنگ میں سارا ان کا رول تھا, ان کے اکاؤنٹس یوز کیے گئے تھے. سانگٹار صاحب نے ان کو ویڈیو کانفرنسنگ. عمران خان صاحب کے کون سی ریزنز ہیں جو عائشہ بائے کر رہے ہیں اپنی منی ٹریل دینے کے اوپر؟ وہ راشد علی خان صاحب آ گئے, وہاں قطری خط آیا, میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں یہاں پہ راشد علی خان صاحب آ گئے, وہ کیوں عائشہ؟ آپ دونوں ماشاءاللہ سینئر جرنلسٹ اینکر, اتنے انلائٹنڈ لوگ, جو ریڈی والا بھی باہر بیٹھا ہے نا, وہ بھی کہہ رہا ہے کہ یار عمران خان کا, اور یہ آپ سر یہ تو نیریٹو سیٹ کیا ہوا نا, عدالت میں کیا چل رہا ہے؟ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ نے لائنٹڈ بات کی نا, میں تو وہ کروں گی کہ جو عدالتوں میں چل رہا ہے. عدالت مطمئن نہیں ہو رہی ہے. آج عمران خان صاحب نے جواب جمع کرایا ہے, کل وہ عدالت میں جانچا جائے گا, پتہ چلے گا. لیکن وہ جو 35 صفحات کے اوپر جس میں بیان حلفی بھی شامل تھا, اس میں منی ٹریل نہیں تھی, اس میں بینک سٹیٹمنٹ نہیں تھا. کیسز دے آر ناٹ دی سیم. ان کا بالکل زمین آسمان کا فرق ہے. کیا دونوں کرپشن کے کیسز نہیں ہیں؟ نو. کیا دونوں نااہلی کے کیسز نہیں ہیں؟ سن لیں, کیا عمران خان نے پیسہ لوٹ کے باہر بھیجا؟
बोले लाइव प्रोग्राम में, लाइव प्रोग्राम में बोले अगर नवाज शरीफ ने पैसा लूट कर बाहर भेजा, कोर्ट ने अभी ये भी नहीं बताया सर, हो जाएगा ना, वो तो ऐसे हो जाएगा सर, जब तक नहीं हो रहा हम ये नहीं कह रहे, ना मैं प्राइम मिनिस्टर साहब के बारे में ये कह रही हूँ, ना मैं इमरान खान साहब के बारे में कह रही हूँ, मैं जो कहना चाह रही हूँ, प्लीज सर, आर यू गेटिंग माई माइंड, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ना मनी ट्रेल PMLN के पास थी पनामा केस में, ना मनी ट्रेल इमरान खान साहब के पास है, उनके ना एलडी केस में, वो भी आयशा बाई कर रहे थे, कतरी खत ले आए जिसको अभी मजीद जांचा जा रहा है, ये राशिद अली खान को ले आए हैं जिसको अभी मजीद जांचा जाएगा। 2 ट्रांजैक्शन साबिक एहलिया जमाइमा खान की नजर आ रही हैं, बाकी 2 ट्रांजैक्शन आज भी कामरान शाहिद ने पूछा, वो कह रहे वो 2 ट्रांजैक्शन नहीं नजर आ रही, तो कामरान शाहिद ने कहा किसके नाम है, क्या बेनामी ट्रांजैक्शन है, उन्होंने कहा नहीं बेनामी नहीं है सर, वो भी नहीं दे पा रहे मनी ट्रेल, तो केस इससे लंदन का एक घर है, पूरी दुनिया को पता है, बनीवाला का घर पूरी दुनिया को पता है। सर मुझे नहीं पता, मुझे तो इमरान खान साहब ने बताया, 25 साल से पता चला कि जी एक घर उनको तोहफे में मिला, पता नहीं कितनी यार कमाल हो गया, उससे अब तक फ्लैट खरीदे, लूटे हुए पैसे थे, चोरी हुए पैसे, क्या बात कर रहे हैं? मैं तो कह नहीं रही हूं, हाउ कैन यू कंपेयर नवाज शरीफ एंड सर, मैं 2 इंडिविजुअल्स को कंपेयर नहीं कर रही हूं, मैं 2 केसेस को कंपेयर कर रही हूं, दोनों करप्शन के केसेस हैं, दोनों में मुल्क से बाहर पैसा कैसे गया उसके ऊपर सवाल जवाब हो रहे हैं और मुतमईन नहीं हो रही है। हमने इस कौम को बड़ा मिसलीड किया ब्रिगेड साहब, आपसे मैं माफी चाहता हूँ गुजारिश सुनने, आप कैसे कहते हैं नवाज शरीफ का करप्शन का पैसा ना, उस वक्त जब तक नवाज शरीफ को आप सजा नहीं देते और आप साबित नहीं करते कि उसने लूटा हुआ पैसा, मेरी बात सुने, जब तक आप ये नहीं कहते कि उसने ये पैसा फला जगह से लूटा है, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, नवाज शरीफ साहब ने अगर लूटा है उनको सजा मिलनी चाहिए, इमरान खान साहब की अगर बताइए सर आप इनलाइटेड आदमी हैं, यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, और अभी दोनों का बस ये, मैं देखिए मैं तो इसको करप्शन के केसेस की बात भी नहीं करता, मैं कहता हूँ दोनों से ये कहा जा रहा है कि ये चीज आपकी है, इसकी अब मनी ट्रेल साबित करें, एग्जैक्टली दोनों से, इसके अलावा और कुछ नहीं कहा जा रहा है, और दोनों के पास मनी ट्रेल है नहीं है, एक के पास खतरी खाता है, एक के पास मेरी नजर में सूरत हाल ये है, इमरान खान के केस में जो स्टेटस को फोर्सेस है उन्होंने फैसला कर लिया है कि हमने इनको सीन से आउट करना, बिकॉज इन्होंने हमें मरवा दिया, जो माफिया को उन्होंने लाके कोर्ट में खड़ा कर दिया। कौन है ये, कौन है ये तो ये फोर्सेस कहां से आ गई? नवाज शरीफ एंड द क्रिमिनल माफिया, और अभी फैसला नहीं आया, लेकिन इमरान खान ने जो जुमला आज कह दिया, मैं कहता हूँ उसमें सर उनकी तो हर बात ही आपको बहुत अच्छी लगती है, अदालत में वो भी अदालत में जाके जवाब दे, जब अदालत मुतमईन होगी ना तो फिर बात बनेगी। जो अजीम लोग होते हैं ना, उनका जो जुमला है ना वो नोट करना चाहिए, उन्होंने कहा कि अगर मैं डिस्क्वालीफाई भी हो जाता हूँ एज अ वर्स्ट केस, इट इज नो बिग प्राइस, जो कि मैं बिल्कुल सही कहा सर, कहने के लिए बातें होती हैं, अदालत में आप सैटिस्फाई नहीं कर सकते हो, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, बहुत बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह मलिक साहब आपकी आमद का। इस दुआ इस उम्मीद के साथ आपको छोड़े जाते हैं कि जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन हो। आप सब लोगों को एक दफा फिर से रमजान करीम की ढेर सारी मुबारकबाद, और ये दुआ करते हैं कि आपका रमजान जो है वो बहुत अच्छा गुजरे। आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे। लुक आफ्टर योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।